सोशल मीडिया एक्सपर्ट वकास मलिक इस वक्त हमारे साथ शो का हिस्सा है। वकास, थैंक यू सो मच। वकास, ओवरऑल सबसे ज़्यादा मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि इंटरनेट ना होना एक बात और इसके साथ साथ सोशल मीडिया ऐप्स का भी ना चलना ये एक और बात है। अभी आप देख लें कि इंटरनेट जो है वो बहाल हो चुका है, लेकिन सोशल मीडिया VPN के बगैर नहीं चल रहा। सो अभी तक जो मुतासरीन हैं वो कौन कौन से लोग हैं और किस किस अंदाज में मुतासर हुए हैं? इसमें थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग। तो इसमें सबसे पहली तो चीज़ ये है कि कुछ लोग हैं फ्रीलांसर्स और कुछ लोग हैं सोशल मीडिया एक्टिविस्ट। तो मैं अगर फ्रीलांसर्स की बात करूं तो इसमें सिर्फ वही लोग नहीं है जो कि फाइवर, अपवर्क या इस तरह की वेबसाइट्स के ऊपर अर्निंग करते हैं। बहुत सारे हमारे ऐसे लोग हैं जो यूट्यूबर्स हैं, जो कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो इंस्टाग्राम पेजेस चला रहे हैं, जिनके बड़े बड़े फेसबुक पेजेस चल रहे हैं और वो उनका अर्निंग का वो उनका एक पेज सोर्स होता है, इंस्टाग्राम अकाउंट, और उनका यूट्यूब चैनल अर्निंग का एक सोर्स होता है। ठीक है, तो ये इससे एक तरफ फ्रीलांसर्स हमारे मुतासिर तो हुए ही हैं, दूसरी तरफ हमारे ये जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं ये भी मुतासिर हुए हैं। और ये सारी सूरत हाल एक ऐसे वक्त में हुई है कि जहाँ पे ब्रेन ड्रेन हो रहा है। हमारे जो पाकिस्तानी यूथ है वो पाकिस्तान से निकल के बाहर मुल्कों में जाके जॉब्स कर रहे हैं और यहाँ से वो बेजार ऑलरेडी डिसअपॉइंटेड हैं, यहाँ अपॉर्चुनिटीज़ ऑलरेडी नहीं थी। ऐसे में हमने बड़ा ज़ोर लगाया, पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने बड़े इनिशिएटिव्स किए, जितनी भी गवर्नमेंट्स आई हैं, कि बच्चों को हम लेके आएँ, उनकी इकॉनमी में कंट्रीब्यूशन के लिए फ्रीलांसिंग में लेके आएँ। ऐसे में हमारा जब कंपटीशन की हम बात करते हैं कि हमारे जो साउथ एशिया में नेबर्स के साथ हम IT में कम्पीट करना चाहते हैं, ऐसे में अगर जब इंटरनेट बैन होता है और वो 4-5 दिन तक वो एक उस करता है जाता है, तो वहाँ पे फिर आपने जैसे जिक्र किया कि फाइबर ने नोटिसेस डिस्प्ले करना शुरू कर दिया। और मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि हम 4th लार्जेस्ट, चौथा मुल्क हैं हम पूरी दुनिया में जो कि ग्लोबल फ्रीलांस इंडस्ट्री में हमारी कंट्रीब्यूशन है। तो हमारे फ्रीलांसर्स का एक बहुत बड़ा नाम है, लेकिन ऐसे में आके जो हमारी रेपुटेशन जो ख़राब हुई है, इसमें जो क्लाइंट्स हैं वो हमारे ऊपर ट्रस्ट करना छोड़ देंगे, वो लॉन्ग टर्म में हमारे साथ नहीं चलेंगे। उनको पता है कि यहाँ पे इंस्टेबिलिटी आ जाती है और इन लोगों ने इनका इंटरनेट बैन हो जाना है और ये हमें सर्विसेज नहीं दे पाएंगे। तो ये सबसे बड़ा लॉस लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स में आएगा। जिस तरह से मैंने कहा 10 अरब का नुकसान हुआ, सो इसका अजाला तो मुमकिन नहीं होगा। क्या सूरत हाल है? हम क्वांटिफाई कर सकते हैं कि लॉस इतना हुआ है, लेकिन मैं समझता हूँ कि वो लॉस रिकवर किया जा सकता है, रेवेन्यू दोबारा उसको हासिल किया जा सकता है। लेकिन जिस चीज़ को रिकवर नहीं किया जा सकता वो हमारी रेपुटेशन है। जब इंटरनेशनल दुनिया में ये हेडलाइंस बनती हैं कि पाकिस्तान में आए रोज़ इंटरनेट बैन हो रहा है, सोशल मीडिया बैन हो रहा है, तो इससे जो इंटरनेशनल मार्केट है वो हमारे जो बच्चे हैं, जो हमारी इकॉनमी के फ्रीलांसर्स हैं, जो इकॉनमी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, उनके ऊपर ट्रस्ट इस्टेब्लिश नहीं हो पाएगा। फिर तो जब ट्रस्ट नहीं होगा हमारे वर्कर्स के ऊपर, हमारे गिग इकॉनमी वाले जो वर्कर्स हैं, तो वहाँ पे फिर हमारे लिए फिर ग्लोबल मार्केट में अपॉर्चुनिटीज़ कम हो जाएंगी। तो मेरे ख्याल है वो लॉस रिकवर किया जा सकता है, लेकिन इस लॉस को रिकवर करने में एजेस लगेंगी और जब तक थोड़ा बहुत रिकवर होता है तब तक कोई नई गवर्नमेंट आके दोबारा, यानी आपका ख्याल है कि जो रेप्यूटेशन है ये दोबारा हमारी जो एक चीज़ चली गई और जो एक रेप्यूटेशन को एक दाग लग गया, स्टिग्मा लग गया, वो उसकी कोई रिकवरी नहीं है। लेकिन यस, पैसे जो है वो रिकवर हो सकते हैं, पैसे रिकवर हो सकते हैं, नए आ भी सकते हैं, लेकिन ये बड़ा लॉन्ग प्रोसेस है अपनी रेपुटेशन को बहाल करने का। लोग भूल जाते हैं, हमारी इंसानों की नफ्सियात है, लेकिन जब तक हम भूलने स्टार्ट करते हैं तब तक एक नई गवर्नमेंट आती है और वो अपने कंपेटिटर्स को सप्रेस करने के लिए। तो ये रहमान मलिक साहब के दौर में बहुत ये चीज़ें होती थी कि इंटरनेट बंद कर देना, मोबाइल के सिग्नल्स ना आना, लेकिन तब इतना IT ने ग्रो नहीं किया था, तब उतने फ्रीलांसिंग का उतना रुझान नहीं था, तब इतने लोग ऑनलाइन कारोबार के साथ, बिजनेसेस के साथ वाबस्ता नहीं थे। तो उसके असरात हम इस तरह नहीं देखते थे जिस तरह से हमने अब देखे हैं। सो एक और चीज़ मैं अगर आपसे ये जानना चाहूँ कि फ्यूचर की हिकमत अमली क्या होनी चाहिए, क्योंकि अभी तक देखें कि मुल्क में इंटरनेट जुज़वी तौर पर बहाल है, पार्शियली बहाल किया गया है। सोशल मीडिया ऐप्स, मैं खुद भी अभी बात कर रही थी, आज मैंने शो के आगाज़ में भी बात की कि मुझे इंटरनेट खुद भी VPN ऑन करके इस्तेमाल करना पड़ रहा है। सो हमारी हुकूमत की क्या स्ट्रैटेजी आने वाले वक्त में होनी चाहिए कि इंस्टेबिलिटी आपकी चलती रहे पॉलिटिकल, बट लोगों के रोज़गार जो मतलब इंटरनेट के साथ वाबस्ता है उसी के तवस्सुत से उन्हें है वो मुतासर ना हो? इसमें जो सबसे पहली चीज़ है कि देखें, आप एज अ गवर्नमेंट जब आपके अपोजिंग में कोई पार्टी होती है या जिसको आप सप्रेस करना चाह रहे होते हैं, मेरा ख्याल है इंटरनेट बैन करना इज़ नॉट द सोल्यूशन। आपको पीसफुल डायलॉग्स करने चाहिए,
آپ اور ایک تو گورنمنٹ کے اینڈ پہ یہ پیسفل ڈائلاگ کا پروسیس ہونا چاہیے، اور دوسرا یہ ہے کہ آپ بجائے اس کے کہ آپ آواز بند کر دیں پورے سوشل میڈیا کی، آپ کو کاؤنٹر نیریٹیوز دینے چاہیے، آپ کو ان لوگوں کے ساتھ ڈائلاگ کے ساتھ ڈیبیٹ کرنی چاہیے، اور دوسری طرف جو اپوزنگ پارٹیز ہیں ان کو بھی یہ کرنا چاہیے کہ وہ پروپیگنڈا یا انسائٹفل کنٹینٹ یا ایسا کنٹینٹ جو ہیٹرڈ کے اوپر آتا ہے یا جو انارکی کا سبب بن رہا ہے، تو دونوں پارٹیز کی طرف رسپانسبلٹی آتی ہے، اور یہ فیسز چینج ہوتے ہیں ہر دفعہ، تو ہر طرف رسپانسبلٹی ہونی چاہیے کہ ایک طرف آپ ایسا پروپیگنڈا کنٹینٹ ہی نہ بنائیں، انسائٹفل کنٹینٹ، انارکی والا کنٹینٹ نہ بنائیں کہ جس کی وجہ سے یہ نوبت آئے، دوسری طرف گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ ایسے میجرز لے کے ان لوگوں کو ایک ڈائلاگ کے ذریعے سالو کرے۔ ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے سفر کرتا ہے کامن مین، جو ڈیلی ویجر، جس طرح آپ نے بات کی ہے، آئی ٹی کی انڈسٹری، بزنس کی انڈسٹری، اور اس کا ڈائریکٹ امپیکٹ آپ کی اکانومی پہ پڑتا ہے، پھر ہم IMF کے قرضے لیتے ہیں، پھر ہم اکانومی ہماری ڈسٹیبلائز ہوتی ہے، تو اس کے لانگ ٹرم ہمارے پھر اچھا، اور ایک آپ یہ چیز دیکھیں کہ جس طرح سے انتشار کو روکنے کے لیے لوگوں کو اکٹھا کرنے سے ہی مقصد تو یہی تھا نا کہ لوگوں کو اکٹھا نہ کیا جا سکے، جو انہوں نے احتجاج کرنا ہے اس کو روکا جا سکے، لیکن وہ تمام چیزیں تو آپ نے انٹرنیٹ بند بھی رکھا، وہ چیزیں تو اسی ڈگر پر چلتی رہی، سو اس کا الٹیمیٹ رزلٹ کیا آیا؟ کچھ بھی نہیں آیا، الٹا لوگوں کو جو ہے وہ نقصان ہوا، جو سنجیدگی سے بیچارے اپنا روزگار کما رہے ہیں۔ اور ابھی بھی مجھے سچویشن اس طرح سے اللہ کرے کہ ڈیفیوز ہو جائے، بٹ جو ہمیں آن گراؤنڈ ریالٹی نظر آ رہی ہے اس سے لگ نہیں رہا کہ سچویشن اتنی جلدی ڈیفیوز ہوگی۔ لیکن آپ کیا لوگوں کو ریکمینڈ کرنا چاہیں گے کہ ہاؤ دے شوڈ ورک، یا کون سے وہ چیزیں جو ہیں آلٹرنیٹیو ویز جو ہیں وہ آپٹ کر سکتے ہیں اگر اسی طرح سے انٹرنیٹ سروس جو ہے وہ متاثر رہتی ہیں یا سوشل میڈیا ایپس نہیں چل رہی؟ اس میں دیکھیں ہمارے جو آن لائن بزنسز ہیں، IT بزنسز ہیں، وہ تھرائیو کرتے ہیں جنرل پبلک کی انوالومنٹ کے ساتھ، ایکٹیویٹی کے ساتھ۔ جب جنرل پبلک، ہمارے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو VPNs اور ان چیزوں کا آئیڈیا نہیں ہوتا، اور اس ٹائم جو ای کامرس کا بزنس ہے وہ سب سے زیادہ سفر کر رہا ہے، آلموسٹ 800 ملین روپیز کا ہم لاس اس ٹائم برداشت کر رہے ہیں، اور جتنی بھی کوریئر کمپنیز ہیں وہ رپورٹ کر رہی ہیں کہ 37% وہ ڈکلائن ان کو آرڈرز کے اندر سارا ہو رہا ہے، آرڈرز فلفل نہیں ہو رہے۔ تو ایسے میں یا تو یہ ہے کہ ہم IT والا سارا کام چھوڑ کے ہم ایسا کام شروع کر دیں جس کا انٹرنیٹ سے کوئی تعلق نہ ہو، لیکن دوسری طرف ہم بات کرتے ہیں کہ ہم نے اپنی IT کو آگے لے کے جانا ہے، فری لانسنگ کو آگے لے کے جانا ہے، باہر سے ڈالر لے کے آنا ہے تاکہ ہماری اکانومی مضبوط ہو، تو وہ چیز انٹرنیٹ کے بغیر پاسبل نہیں ہے۔ یا تو ہم سارا کچھ یہ IT والا کام چھوڑ کے ہم آف لائن بزنسز کی طرف سوئچ کر دیں، لیکن وہ ڈائریکٹ ہماری اکانومی کو اس طریقے سے اتنی سپیڈ کے ساتھ نہیں امپیکٹ کر پائے گا۔ اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ کوئی سجیشن لوگوں کے لیے جو آن لائن کام کرتے ہیں یا انٹرنیٹ کے ذریعے ہی ان کا کام ہونا ہے، سو آپ ان کو سجیسٹ کریں، سو دیر از نو سجیشن، اس کا کوئی آلٹرنیٹیو وے ہے؟ اس کا آلٹرنیٹیو کوئی نہیں ہے، کیونکہ یا تو آپ بزنس کو آٹومیٹ کر دیں، آپ کا بزنس اتنی آٹومیشن کے ساتھ چل رہا ہو کہ اس کے آرڈر فلفلمنٹ سب کچھ آپ کا آٹومیٹک ہو اور آپ کی ڈیجیٹل پروڈکٹ ہو، لیکن جب آپ کی آف لائن پروڈکٹ ہے، فزیکل پروڈکٹ ہے، اور وہ آپ نے پیکیجنگ کر کے یہاں سے بھیجنی ہے باہر، تو وہاں پہ تو پھر آپ کے آپریشنز باہر پیسفل ایک انوائرمنٹ کے ساتھ ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ہیں۔ اچھا، اس تمام تر سیناریو میں بہت سے لوگ VPN کے ساتھ انہوں نے اپنے فونز میں VPN ایپلیکیشنز وغیرہ یا مختلف طریقوں سے وہ ڈاؤن لوڈ کی اور اس کے بعد انٹرنیٹ جو تھا وہ استعمال کرتے رہے، سو یہ کوئی بینیفیشل تھا؟ اور جس طرح سے مختلف جو فری لانسرز ہیں جو فائور پر یا اپ ورک پر کام کرتے ہیں یا امیزون پر کام کرتے ہیں، علی ایکسپریس وغیرہ مختلف جگہوں پر، سو یہ VPN کے ذریعے وہ یہ کام کرنے میں کامیاب ہوئے یا متاثر رہی چیزیں؟ پھر اس میں 50-50 ریشو رہا ہے۔ جس طرح امیزون ایک بہت بڑا پلیٹ فارم ہے، وہاں پہ جب آپ VPN یوز کریں گے نا تو آپ کا بہت اکاؤنٹ آپ کا کمپرومائز ہو سکتا ہے، کیونکہ آپ کا IP چینج ہوا ہے، آپ کسی اور لوکیشن پہ اپنے آپ کو بتا رہے ہیں امیزون کو، تو وہاں پہ بہت بڑا رسک ہے کہ آپ کا اکاؤنٹ سسپینڈ ہو جائے۔ ایون کہ فری لانسنگ پلیٹ فارمز کے اوپر بھی جب آپ VPN یوز کرتے ہیں تو آپ کے اکاؤنٹ کے سسپینڈ ہونے کا رسک ہوتا ہے، اور کئی لوگوں کے اکاؤنٹ سسپینڈ ہوئے بھی ہیں۔ تو VPN از ناٹ اے سلیوشن فار فری لانسر اسپیسیفکلی۔ ہاں، جو سوشل میڈیا انفلوئنسر ہے، جس نے YouTube چینل چلانا ہے یا جس نے Instagram چینل چلانا ہے، اس کے لیے VPN بینیفیشیل ہے، بٹ اس سے زیادہ جو لوگ آپ کی اکانومی میں کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں وہ فری لانسرز ہیں، وہ آن لائن جو بزنس کرنے والے لوگ ہیں، ان کے لیے VPN وائبل سلیوشن نہیں ہے۔ اچھا، ایک اور چیز جس طرح سے ہم نے تمام ٹائم میں دیکھا کہ انٹرنیٹ نہ ہونے کی وجہ سے فوڈ پینڈا سروسز بہت زیادہ متاثر ہوئیں، آرڈر ڈلیوری نہیں ہو رہے تھے۔ پرسنلی میں نے 2-3 چیزیں کہیں پر بھجوانی تھی تو وہ رائڈ ہی نہیں ہو رہی تھی، کوئی 3-4 دن تک وہ رائڈ نہیں ہو سکی۔ سو کون سا شعبہ کس حد تک متاثر ہوا؟ تو اور اس کے دوسری بات یہ کہ جس طرح سے آپ ایک بات کر رہے تھے کہ کچھ چیزوں کی ریکوری ہو سکتی ہے، پیسے کی ریکوری ہو سکتی ہے، تو اس کے لیے پاسبل جو ہے سولوشن وہ کیا ہو سکتا ہے؟ اس میں سب سے زیادہ جو امپیکٹ ہوا ہے وہ ڈیلی ویجر ہوا ہے،
ٹھیک ہے, جس طرح ہمارا فری لانسرز کو ہم ڈیلی ویجر کہہ سکتے ہیں, بٹ جو ہمارا ڈیلی ویجر ہے فوڈ پینڈا کا رائڈر یا بائکیا کا رائڈر, وہ تو 500-600 روپے دن کا کماتے ہیں. تو جب یہ 4-5 دن انٹرنیٹ بین رہا ہے تو وہ تو وی پی این بھی نہیں لگا سکتے کیونکہ رائڈز ہی نہیں ہیں, وہ سروس ہی کام نہیں کر رہی. تو سب سے زیادہ امپیکٹ تو ان کو آیا ہے. دوسری طرف جو ہمارا آئی ٹی والا سارا سیکٹر ہے, فری لانسنگ والا سیکٹر ہے, یہ ریکور ہو سکتا ہے اگر ہمارا یہ گیپ اچھا خاصا ہے, انٹرنیٹ ریزیوم ہو جائے اور ایک اچھا خاصا گیپ آئے. لیکن دا تھنگ از کہ یہ ایک ہمیشہ سے ایک پیٹرن چلا ہے اور انٹرنیٹ بین آئے روز چلا ہی آتا رہا ہے. تو اس میں جیسے ہی ہم ریکوری کے فیز میں انٹر ہوتے ہیں وہیں پہ ہمیں ایک اور انٹرنیٹ بین کو فیس کرنا پڑ جاتا ہے. تو میرے خیال ہے جب تک یہ سیریسنس نہیں آئے گی ہماری گورنمنٹس کے اور ان کے کمپیٹیٹرس کے درمیان, اپوزنگ پارٹیز کے درمیان میں, کہ وہ اس کو پیسفل طریقے سے ڈائلاگ کے ذریعے اپنے پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کریں, تب تک میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو آئی ٹی انڈسٹری ہے وہ اس سے سفر ہوتی رہے گی اور ہم دوبارہ سے اسٹرگل کر رہے ہوں گے اس کو ریکور کرنے میں. دوبارہ سے یہ ایک پیٹرن چلا آ رہا ہے. اچھا, ایک اور چیز جس طرح سے دیکھیں, ہم نے مختلف سیکٹرز کی بات کی, آئی ٹی کی بات کی, کامرس سے وابستہ جو لوگ تھے سب کے کام جو تھے وہ متاثر رہے. اس سب کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ بہت سے ہمارے یہاں پہ بچے ایسے ہیں جو انٹرنیشنل تعلیم حاصل کر رہے ہیں انٹرنیٹ کے ذریعے, آن لائن کلاسز ہوتی ہیں, وہ کتنا متاثر ہوئے. پھر ہمارے یہاں سے بہت سے پاکستانی ٹیچرز ہیں جو انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کو پڑھا رہے ہوتے ہیں, وہ بھی بہت زیادہ متاثر ہوئے. پھر اگر ہم دیکھیں تو بہت سے ہمارے جو ابراڈ جو پاکستانی بہن بھائی رہتے ہیں, یہاں سے بہت سے قاری حضرات بچوں کو آن لائن قرآن پڑھا رہے ہوتے ہیں, یہ اور مختلف کنٹریز میں. یہ چیزیں کس حد تک متاثر ہیں؟ اس میں جو ہمارے, اگر میں یونیورسٹی کے بچوں کی بات کروں یا ہمارے اسٹوڈنٹس کی بات کریں, اکیڈیمیا کی انڈسٹری کی بات کریں, تو ریسرچ کا سب سے زیادہ تعلق انٹرنیٹ کے ساتھ ہے, یوٹیوب کے ساتھ ہے. تو جب آپ یہ سارے پلیٹ فارمز بند کرتے ہیں تو آپ کی اکیڈیمک ایکٹیویٹیز ڈیفینیٹلی متاثر ہوتی ہیں. اور بہت سارے لوگ ہیں جو باقاعدہ ہمارے ایجوکیشن انسٹیٹیوشنس کے اندر شامل نہیں ہوتے, وہ آن لائن سرٹیفکیشنس کر رہے ہوتے ہیں, آن لائن کورسز کر رہے ہوتے ہیں, ان کے ایگزامز ہوتے ہیں, اسیسمنٹس ہوتی ہیں, کلاسز ہوتی ہیں. تو ڈیفینیٹلی وہ بھی بہت زیادہ ان لوگوں نے سفر کیا. اور جو انٹرنیشنل آرگنائزیشنز ہیں وہ ان چیزوں کو نہیں دیکھتے, انہوں نے تو ٹائم پہ اسیسمنٹس لینی ہیں, ٹائم پہ ساری ایکٹیویٹیز پرفارم کرنی ہے. تو وہاں پہ ان اسٹوڈنٹس کے لیے بڑا ایک چیلنج آتا ہے. اور ڈیفینیٹلی کئی لوگ ہیں جو قرآن پڑھا رہے ہوتے ہیں, جو فزکس کیمسٹری کی کلاسز انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کو دے رہے ہوتے ہیں, تو وہاں پہ ان کا بھی امپیکٹ ہوتا ہے. اور یہاں کے انریسٹ کی وجہ سے آپ یو ایس میں کسی ایک فلوریڈا میں ایک اسکول کی اسیسمنٹ تو آگے نہیں کر سکتے. آپ یہ تو نہیں ایکسکیوز دے سکتے کہ میرے ٹیچر انریسٹ کی وجہ سے آف لائن تھے تو میں پڑھ نہیں پایا. تو اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ ایسے میں بہت زیادہ ان پر برڈن آئے گا. اگین جو ٹیچرس ہیں ان کی بھی ریپیوٹ تو انٹرنیشنلی پاکستان کی ساکھ ہر حوالے سے متاثر رہی ہے. اچھا, ایک آخری سوال میں آپ سے یہ بھی کرنا چاہوں گی, جس طرح سے ہم نے اپنی کانورسیشن کی اسٹارٹ میں ایک بات کی کہ اس طرح سے ایک تو سوشل میڈیا کو روکنے کا مقصد یا لوگوں کی ایکسیس ختم کرنے کا ایک مقصد یہ ہے کہ جو احتجاج ہیں ان کو روکا جا سکے, لوگ اکٹھے نہ ہوں. ایک بہت بڑا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو انفارمیشن ٹریول کر رہی ہوتی ہے اس کو بھی روکا جا سکے. آپ ٹویٹر پر دیکھیں کس طرح سے لوگ جو ہیں وہ ہر سیکنڈ, اگر ہم کہیں تو یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ اس پہ ٹویٹ کر کے لوگوں کو ایکٹیویٹیز کے بارے میں, عدالت میں کیا ہوا, پیشی پر کیا ہوا, اچھا جی گرفتاری کے بعد کیا ہوا, یہ بتاتے رہتے ہیں. بہت سی اس میں صحیح انفارمیشن بھی ہوتی ہے, بہت سی غلط انفارمیشن بھی ہوتی ہے. جو اوپوننٹس ہوتے ہیں ان کا یہ ہوتا ہے کہ ہمارے جو اگینسٹ خبریں ہیں وہ لوگوں تک نہ پہنچیں, یا دوسری صورت میں جو غلط خبریں ہیں وہ عوام تک نہ پہنچے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ انٹرنیٹ کی بندش, سوشل میڈیا اپلیکیشن کی بندش سے کیا اس طرح کی چیزوں میں کمی آتی ہے, یا وہ کام پھر بھی ڈائریکٹلی, انڈائریکٹلی یا کسی اور سورس سے چل رہا ہوتا ہے؟ اس میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑی شارپ لائن ہے بٹوین فریڈم آف اسپیچ اینڈ انسائٹفل اینڈ ہیٹڈ پروپیگنڈا کنٹینٹ. اب یہاں پہ ایک چیز تو سب سے زیادہ امپورٹنٹ جو ہے وہ یہ کہ گورنمنٹ کے اینڈ پہ ان پلیٹ فارمز ٹویٹر, فیس بک کے ساتھ لائسنس ہونے چاہیے کہ ایسے کنٹینٹ کے حوالے سے ان کی آپس میں کولیبریشن ہو. دوسری طرف آپ یہ بھی نہیں کر سکتے کہ کوئی آپ کے بارے میں رائٹ فل اکارڈنگ ٹو دا لا, اکارڈنگ ٹو دا کانسٹیٹیوشن آپ کے اوپر کرٹیسزم کر رہا ہے تو آپ اس کو سپریس کر دیں. دس از آلسو اگینسٹ دا فریڈم آف اسپیچ. ٹھیک ہے, تو ایک طرف تو یہ رسپانسبلٹی دونوں اینڈ پہ ہے کہ وہ ایک جسٹ فل کرٹیسزم برداشت کرنے کے قابل ہوں, ڈائلاگ کرنے کے قابل ہوں. دوسری طرف آپ اس طرح کے کنٹینٹ کو بجائے اس کے کہ آپ آنکھیں بند کر دیں, ان پلیٹ فارمز کو ڈسیبل کر دیں, بین کر دیں, آپ ان پلیٹ فارمز کا کولیبریشن میں آ جائیں.
آپ ان کو کہیں کہ یہ جو کنٹینٹ ہے اسپیسیفک کنٹینٹ، دس از فالس نیوز، دس از پروپیگنڈا، اس کنٹینٹ کو بلاک کرنے میں میرا خیال ہے کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا. اچھا آلریڈی بلاک ہوتے بھی ہیں بٹ وہ مختصر قسم کی چیزیں ہوتی ہیں یا اتنی وہ نہیں ہوتی کہ جس طرح سے ہم کہیں، لیکن ایک یہ جو مقصد ہوتا ہے کہ بہت زیادہ انفارمیشن اسپریڈ کرنا یا اس کو روکنے کے لیے، میرا خیال ہے یہ اتنی کامیابی ہوتی نہیں ہے. انفارمیشن بہرحال ٹریول کر رہی ہوتی ہے. بالکل، کیونکہ سوشل میڈیا ایک ڈی سینٹرلائزڈ ایک پلیٹ فارم ہے، وہ سینٹرلائزڈ پلیٹ فارم ہے ہی نہیں. تو آپ سوشل میڈیا کے اوپر انفارمیشن کو کبھی بھی کنٹرول نہیں کر سکتے، سپریس نہیں کر سکتے. تو ایک ہی آپشن بچتا ہے، وہ یہ ہے کہ آپ پیسفل ڈائلاگ، ایک اچھا کنسٹرکٹیو قسم کا انوائرمنٹ کریٹ کریں دونوں پارٹیز کی طرف سے. ایسا نہیں کہ گورنمنٹ سبمسو ہو جائے اور دوسری طرف پروپیگنڈا کنٹینٹ ہائی رائز پہ ہو جائے. دونوں طرف ہمارے اپنے ہی لوگ ہیں، اپنی پولیٹیکل پارٹیز ہیں، تو ان سب کو ملک بھی اپنا ہی ہے. سو جو سولوشن نکلتا ہے وہ اینڈ پہ ڈائلاگ اینڈ ڈائلاگ. تھینک یو سو مچ وکاس فار جوائننگ اس اینڈ گڈ مارننگ لاہور. ویورز اسی کے ساتھ ہی ہمارا آج کا شو اپنے اختتام کو پہنچا اینڈ وی ہوپ کہ سچویشن جو ہے وہ جلد از جلد بہتر ہو، تاکہ ہمارے جو ایکٹیویٹیز ہیں، جو ہماری روٹینز ہیں، جو انٹرنیٹ کے نہ ہونے کی وجہ سے یا مختلف سوشل میڈیا اپلیکیشنز کے نہ چلنے کی وجہ سے لوگ جو ہیں وہ براہ راست متاثر ہو رہے ہیں، چیزیں جو ہیں وہ واپس اپنی پیٹرن پر آ سکیں. اسی کے ساتھ ہی ہمارا آج کا شو جو ہے وہ اپنے اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اپنے نیکسٹ پروگرام میں. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.